अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। जिस तरह बजट के हवाले से आजकल स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि हुकूमत किस हद तक एक पेज पे नज़र आती है अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ, बजट पर जो कंसेंसस बिल्डअप होना चाहिए इसको मद्देनज़र रखते हुए दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इत्तेहादी जमातों में सरफहरिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां बजट के ऊपर अपना इनपुट 10 जून को ही देगी कि आया वाकई इस बजट के हवाले से एतमाद में लिया गया है या फिर नहीं। दूसरी अहम डेवलपमेंट पीपल्स पार्टी के हवाले से ये ज़रूर हो रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि बैरून ममालिक का दौरा कर रहे हैं जिसमें अमेरिका सर फहरिस्त है, और उसकी बुनियादी जो वजह है वो ये है कि मसला कश्मीर के साथ साथ जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान स्ट्रेटेजिक इशूज़ हैं, रिसेंटली 5 से 10 मई के दौरान जो एक जंगी माहौल की कैफियत पैदा हुई थी उसमें किस हद तक सच और झूठ का सहारा दोनों जानिब से लिया गया था, उस मसले को तो उजागर करना है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो जो इंटरफेरेंस है, जो मदाखलत की जा रही हैं, जो दहशतगर्दी के नाम के ऊपर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिशें की जा रही हैं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करना और बैनुल-अक़वामी सतह पर ममालिक को एतमाद में लेना भी है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से देखा जाए तो पीपल्स पार्टी का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है इस हुकूमत को मुस्तहकम करने के हवाले से भी। लेकिन इन तमाम फैसलों में किस हद तक पीपल्स पार्टी ऑन पेज है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं और सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, शाज़िया मरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाज़िया साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पहले तो फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब एक बड़ी कामयाब और एक क्या कहना चाहिए एक ब्राइटली एक ऐसा विजिट है जो कि अमेरिका का कर रहे हैं, बड़ी इसके ऊपर सताइश भी हो रही है और बात भी की जा रही है। कितना इससे नताइज हासिल होने की उम्मीद की जा सकती है? एक तरफ इंडिया के 7 ग्रुप्स हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के टोटल 2 ग्रुप्स हैं, एक रशिया में और एक अमेरिका में। आपको लगता है कि जो टारगेट हम अचीव करना चाह रहे हैं वो हम कर सकेंगे? बहुत शुक्रिया सना। बिल्कुल आपने बहुत ही मैं समझती हूँ कि अहम बात भी की है कि एक तो बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ग्लोबली जो है वो पाकिस्तान का नैरेटिव लेकर गए हैं। और इससे कबल भी जब ये इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो फॉरेन मीडिया को संभाला हुआ था। और पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसको बयान करने में और उस पर दुनिया को कन्विंस करने के हवाले से बिलावल साहब को और पाकिस्तान को बल्कि मैं कहूँगी कामयाबी हासिल हुई है। और एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑल्सो बिलावल साहब ने अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव किया है, अपनी एबिलिटीज़ को प्रूव किया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब ने सही इंसान का इंतखाब किया इस पूरे अमल को आगे ले जाने के लिए। और अब आपने जिस तरह कहा कि हमारे मुख्तलिफ ग्लोबली जो ब्लॉक्स हैं उसमें किस तरीके से देखिए अमेरिका से तो आपने देखा है कि किस तरीके की रिस्पॉन्स मिली। और आपने बिल्कुल कहा और दुरुस्त फरमाया कि तारीफ के काबिल है और इसकी सताइश की जा रही है और लोग बात कर रहे हैं। हालांकि जो पीपल्स पार्टी के भी क्रिटिक हैं या जो तनकीद की निगाह से देखते हैं गवर्नमेंट को, तो वो भी इस बात पर कन्विंस हो गए हैं कि बिलावल साहब ने पाकिस्तान का जो मौकिफ है, जो पाकिस्तान का स्टैंड है, उसको बड़े वाजे तौर पर, बड़े क्लियरली, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, विदाउट एनी हेजिटेशन उसको ग्लोबल सतह पर रखा है, आलमी दुनिया के सामने रखा है। और यूएन के अंदर जिस तरह अमेरिका में मीटिंग्स हुई और यूएन में जो मीटिंग्स हुई वो बड़ी अहम मीटिंग थी। ओआईसी के साथ मीटिंग हुई है, ओआईसी के अरकान वहाँ मौजूद थे। उसके अलावा ई10 एक और फोरम है ई10 मेंबर्स का, उनके सामने भी उन्होंने अपने मौक़िफ़ को बयान किया है। और उसके बाद मुख्तलिफ जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं न्यूयॉर्क में बेस्ड डिफरेंट ममालिक के, उनके साथ उन्होंने बात की है। और मैं समझती हूँ कि बहुत मौजू और बहुत एक सुलझी हुई बात पाकिस्तान की जानिब से आई है। हमने कहा है हम अमन का पैगाम लाएं, हमने कहा है हम अमन की बात करना चाहते हैं, हम नहीं जंग चाहते। लेकिन अगर कोई हमारी सॉवरेंटी को या हमारी कैपेबिलिटी को चैलेंज करेगा तो यकीनन हम जवाब दे सकते हैं और उसकी सलाहियत रखते हैं और ये हमने करके दिखाया है। लेकिन अब ज़रूरत इस अमल की है कि अमन की जानिब बढ़ा जाए। और भारत को भी इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि इस खित्ते को अमन की ज़रूरत है, इस दुनिया को अमन की ज़रूरत है। ये अमन सिर्फ पाकिस्तान नहीं चाहता, ये अमन हमारा खित्ता भी चाहता है, ये दुनिया भी चाहती है। लेकिन इसमें जो इस वक्त मैं ना मानूं की पॉलिसी पर अमल पैरा है वो भारत है, जो अग्रेशन फैलाना चाहता है या जारियत के ऊपर अमल पैरा रहना चाहता है वो भारत है। और हमने तो कहा है कि जी आप टेबल पे
आइए, जब भी आप बात करना चाहेंगे पाकिस्तान बात करने को तैयार है। पाकिस्तान डायलॉग के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग जो बिलावल साहब ने कहा, हम उसके लिए तैयार हैं। और उसके लिए हम दुनिया का ये पूरी जो अटेंशन है वो उस पर चाहते हैं, दुनिया की कोऑपरेशन चाहते हैं कि जी आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। जब तक दहशत गर्दी का मुकाबला मिलकर नहीं करेंगे, दहशत गर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। मैं समझती हूँ कि रॉकेट साइंस नहीं है। हमने, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा ट्रांसपेरेंट है, बहुत क्लियर है, बड़ा वाजे है, इसमें कोई लफाजी नहीं की गई है। बिलावल साहब ने बातों को बड़ा सुलझा कर बयान किया है, बहुत क्लैरिटी के साथ बयान किया। उन्होंने तो ये तक कहा है कि अगर आप टेररिज्म का मुकाबला भारत और पाकिस्तान मिलकर करेगा तो उसको जड़ से उखाड़ सकता है, लेकिन अगर सिर्फ पाकिस्तान ही कुर्बानियां देता रहे और पाकिस्तान सबसे बड़ा विक्टिम जो टेररिज्म का आज है उस पर भारत गलत इल्जाम लगाता रहेगा दहशतगर्दी का, तो इससे मसले हल नहीं होंगे, इससे मसाइल बढ़ेंगे, पेचीदा होंगे। क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि भारत जो है वो ऐसी कार्रवाइयों में मुलविस पाया जा रहा है जो कि इस खत्ते के लिए खतरनाक है, इस दुनिया के लिए खतरनाक है। सो आई थिंक इट्स टाइम कि अब दुनिया को पाकिस्तान के इस नैरेटिव को समझना चाहिए जो हम एक दिहाई से बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भारत जो है वो गलत सिमत में जा रहा है, भारत एक रोक स्टेट की तरह बिहेव कर रहा है, और अब तो भारत एक बुली की तरह बिहेव कर रहा है। वो बिगड़ा हुआ बच्चा जो हर गलत काम करना चाहता है और चाहता है कि दुनिया उसे तस्लीम करे। ऐसा नहीं चल सकता सना, ऐसा बहुत देर तक नहीं चल सकता। काफी अरसे तक भारत ने इस तरह का एक नकाब पहने रखा, जो कि हमें पता था कि अंदर से क्या सिचुएशन है, लेकिन दुनिया को आज पता चला हमारी कैपेबिलिटी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता था हमारी कैपेबिलिटी का क्या, हमारे पास है क्या, हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत क्यों पड़ी? उसी वक्त पड़ी ना जब भारत ने बेगुनाह जानें ली पाकिस्तान की टेरिटरी में दाखिल होकर, जब पाकिस्तान को उन्होंने एस्केलेशन की तरफ लेके गए। हम डी एस्केलेशन चाहते थे, हम डायलॉग चाहते थे, हम कोऑपरेशन चाहते थे, लेकिन वो भारत की समझ में नहीं आई ये बातें। तो हम हक रखते थे अपना जवाब देने का, हम आज भी हक रखते हैं, लेकिन हम आज भी कहते हैं कि आइए, बैठिए, टेबल पे बैठिए, एंगेज कीजिए, बात करें, क्योंकि हमने सीज फायर को वेलकम किया है और हम समझते हैं कि ये एक अच्छा कदम है। बेशक चले वो भारत ने मांगी कि सीज फायर हो जाए, अगर सीज फायर हुई तो ये अच्छी बात है, लेकिन इस सीज फायर को सस्टेन करने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग चाहिए। और वो एक मैं समझती हूँ कि सेन सोल्यूशन है, एक समझदार सोल्यूशन है। लेकिन इस समझदारी का मुजाहरा सिर्फ पाकिस्तान नहीं, भारत को भी करना पड़ेगा। और अब दुनिया देख रही है कि कौन अनरीजनेबल है और कौन रीजनेबल बात कर रहा है, बिल्कुल। कौन मैच्योरिटी से बात कर रहा है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैच्योरिटी से, बड़ी सुलझी हुई और बड़ी शफाफ बात कर रहा है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस का रोल देख लीजिए, हमारी, मैं मीडिया की भी इसमें अगर तारीफ ना करूं तो मुनासिब नहीं होगा। हमारा मीडिया, जिस तरीके से हमारे मीडिया ने बिहेव किया है वो काबिल तहसीन है, और जिस तरीके से भारत की मीडिया ने बिहेव किया है वो अफसोसनाक है। और मतलब ना सिर्फ दुनिया ने भारत के मीडिया को या पाकिस्तान ने भारत के मीडिया को कंडेम किया है, भारत की अपनी अवाम ने, उनके वहां से अपने भी बुरा है, लोगों ने बिल्कुल। उनके मीडिया को कंडेम बिल्कुल किया है। बिल्कुल। और यही बात बिलावल साहब ने कहा कि एक माह क्यों लग गया भारत को ये तस्लीम करने के लिए कि पाकिस्तान ने उनके जेट्स गिराए हैं। एक माह उन्हें क्यों लग गया अपने लोगों से ये बात जो है डिस्क्लोज करने के लिए। वो अपने लोगों से छुपाते रहे, वो दुनिया से छुपाते रहे, आखिरकार उन्हें तस्लीम करना पड़ा कि भाई पाकिस्तान ने बिल्कुल हमारे ठीक कह रही हैं, हैं। उनके पास कैपेबिलिटी है, वो ये कर सकते हैं। और सीज फायर आपने मांगी, आपने तभी मांगी ना जब पाकिस्तान ने आपको अपना मसल दिखाया। लेकिन हम नहीं चाहते ये मसल दिखाना, हम नहीं चाहते कि यही सिलसिला चलता रहे। हमारे भी मसाइल है, भारत की बहुत मसाइल है, हमसे ज्यादा मसाइल हैं उनके अंदरूनी। तो हम्म। दोनों ममालिक को अपने मसाइल पर फोकस करना चाहिए, इस खत्ते के अमन के लिए मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन मैम, और माजरत और माजरत न्यूक्लियर हाँ हाँ। जी जी। स्टेट्स की तरह बिहेव करना चाहिए, जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट्स की तरह बिहेव करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये ज़रूर है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बिल्कुल शिफ्ट कर दिया एक तरीके से पाकिस्तान ने। ये तो आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है। अच्छा मैम, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि पाकिस्तान, इस इंडिया पाकिस्तान का जो फेस था उसकी वजह से थोड़ा सा बजट के ऊपर गवर्नमेंट हमारी उस तरह पहले काम नहीं कर सकी, बड़े लास्ट मोमेंट के ऊपर इस पर
کچھ چیزیں ہوئیں، پھر IMF کی بھی انوالومنٹ تھی. پیپلز پارٹی کو کتنا اعتماد میں لیا گیا ہے؟ کہا تو جا رہا ہے کہ صرف ایک سیلریڈ کلاس ہے جس کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ جی ان پہ شاید ٹیکسز کچھ کم ہو جائیں، لیکن اوور آل آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس پچھلے سال کے مقابلے میں اس مرتبہ کچھ بہت آپشنز ہیں عوام کو دینے کے لیے؟ آ، دیکھیں، میرا یہ خیال ہے ایز اے فرم بلیور ان اپ ہولڈنگ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو اس ملک کے اندر جو مسائل ہیں یا اس ملک کو جو چیلنجز درپیش ہیں، اگر ان کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان کے اندر جو ایک یونانیمسلی اپرووڈ سوشل کانٹریکٹ ہے، پاکستان کا آئین، اس کو فالو کیا جائے. پاکستان کے آئین کی شقیں آپ پڑھ لیں پے در پے، آپ کو معاملات اگر آپ اس پہ عمل کرتے رہے تو معاملات حل ہوتے نظر آئیں گے. گو کہ میں نہیں کہتی کہ تمام معاملات جو ہیں وہ ایک دم ہم اس پر عبور حاصل کر لیں گے. جو غلطیاں ماضی کی ہوئی ہیں، بالخصوص جو بڑے بڑے میں سمجھتی ہوں کہ جو غلط اقدامات اٹھائے گئے ہیں، ایک 4 سالہ حکومت نے جو بڑے دعوے کیے اور غلط اقدامات اٹھائے، اس کا بھی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اور جب نقصان ہوتا ہے تو نقصان 1-2 سال میں نہیں جو ہے وہ حل کیا جاتا یا پر کیا جاتا، اس کے لیے وقت لگتا ہے. لیکن اگر آئین کو فالو کریں گے تو اندرونی جو معاملات ہیں، جو ڈیولپمنٹ ہیں، اس پر ہم خاصا کام کر سکتے ہیں. میں صرف ایک مثال آپ کو دوں گی کہ پاکستان کے آئین کے اندر ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 156، اور 156 بتاتا ہے نیشنل اکنامک کاؤنسل کیا ہوتی ہے. نیشنل اکنامک کاؤنسل کا جو اجلاس ہے وہ پیریوڈکلی کال ہوتا ہے، اس کا بھی ایک ٹائم فریم ہے، لیکن خاص طور پہ بجٹ سے پہلے اس کا ایک ریویو ہوتا ہے. میں آپ کو صرف اس کی ایک شق ہے، شق نمبر 2 پڑھ کے سنا دوں کہ the National Economic Council shall review the overall economic condition of the country and shall, for advising the federal government and the provincial governments, formulate plans in respect of financial, commercial, social, and economic policies. And in formulating such plans, it shall, amongst other factors, ensure. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سننے کی، اور آپ کے اس پروگرام کو سننے والے دیکھنے والوں کے لیے انشور کیا کرنا ہے؟ بیلنسڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ریجنل ایکوٹی. uh, and shall also be guided by the principles of policy set out in chapter 2 and part 2 of part 2. مگر جو important بات ہے کہ آپ نے کیا انشور کرنا ہے، اس نیشنل اکنامک کاؤنسل کا مقصد کیا ہے ملنے کا، کہ آپ انشور کریں بیلنس ڈیولپمنٹ اینڈ ریجنل ایکوٹی ان دا کنٹری. یعنی کہ ڈیولپمنٹ آپ کو پورے پاکستان کی ایک آنکھ سے آپ کو دیکھنی چاہیے اور آپ کو ایک ہی طریقے سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے. جو ہم فیورٹزم کرتے ہیں نا ترقی کے کاموں میں بھی، اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. جو ہم ڈرائیو کرتے ہیں نا پاکستان کے علاقوں کو کہ ہمیں ایک علاقہ زیادہ عزیز ہے، ہمیں ایک سڑک زیادہ چاہیے کیونکہ وہ ہماری خواہش ہے، تو میں سمجھتی ہوں وہیں سب سے بڑی غلطی ہم کر جاتے ہیں. اسی لیے اگر اس طرح کے فورمز ہیں تو ان کو آج، بلکہ میرا خیال ہے کہ آج وہ میٹنگ ہوئی ہے، تو اس میٹنگ کے اندر دیکھیں، یہ میٹنگز کا مقصد بھی کچھ ہونا چاہیے نا کہ آپ نے اگر اس آئین میں آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے تو آپ اس ذمہ داری کو پورا کریں. ہم کیوں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ جی سندھ کا روڈ نہیں ہے جو کراچی کے پورٹ سے شروع ہوتا ہے اور پاکستان کو جو ہے وہ ٹریڈ کے لیے وہ کام دیتا ہے، جو پورٹ سے شروع ہوتا ہے سکھر سے ہوتا ہوا پنجاب اور پورے پاکستان میں جاتا ہے، وہ صرف سندھ کا روڈ نہیں ہے، وہ پاکستان کا روڈ ہے. کیوں لڑنا پڑتا ہے ہمیں ایسی مین شاہراہوں کے لیے؟ کیوں ہمیں نیشنل پروجیکٹس کے لیے لڑنا پڑتا ہے؟ وہ کسی بھی صوبے میں سٹارٹ ہو رہے ہوں، کیٹر تو پورے پاکستان کو کرتے ہیں. کیوں ہمیں ایکول ڈیولپمنٹ کی بار بار ڈیمانڈ کرنی پڑتی ہے؟ اور بات کیوں ہمیں چیلنج کرنا پڑتا ہے دکھا کر کے 40 اسکیمیں آپ نے ایک صوبے کو دی ہیں، اس کے بنسبت 5 اسکیمیں آپ نے دوسرے صوبے کو دی ہیں. آپ پرسنٹیج دیکھ لیں تو اس میں بہت بڑی ڈسپیرٹی نظر آتی ہے. ہم نہیں بات کرتے صوبائیت کی، آپ ہمیں فورس کرتے ہیں بات کرنے پر. اگر آپ خود آئین کو فالو کریں، نیشنل باسکٹ یا نیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں، تو آپ ہمیں کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم شور مچائیں کہ جی یہ موٹر وے چاہیے یا یہ ہائی وے چاہیے یا یہ پانی کا پروجیکٹ یہاں ہونا چاہیے یا یہ انرجی کا پروجیکٹ لگنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ اوپن مائنڈڈنیس دکھائیں گے، کانسٹیٹیوشن کو کھلے دل سے، کھلی سوچ اور کھلی نیت سے فالو کریں گے، سنا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپنے مسائل کو بہت حد تک حل کر سکتے ہیں. مسئلہ تبھی آتا ہے جب اس میں آپ کو پسند ناپسند کا ایلیمنٹ. پرائیورٹی مختلف ہو. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، تو بالکل. I feel
जी। that even in the budget, हम्म। everything should be followed by the law, हम्म। by the book, by the constitution. जो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां हैं एज अ स्टेट, एज अ गवर्नमेंट, वो आइन में जो दर्ज हैं उसे फॉलो करनी चाहिए। जहां वो उससे हटते हैं वहां मसाइल पैदा होते हैं। अब अगर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें अगर आप एक कमरे में बैठ के वो प्रोग्राम बना लेंगे और दूसरी जमातों को, खास तौर पे वो जमातें जो आपको सपोर्ट करती हैं, और वो जमातें जिनका, और वो जमात पीपल्स पार्टी खास तौर पे जिसका फुटप्रिंट पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, अगर आप उसकी जो डिमांड्स है या सजेशंस है उनको नज़रअंदाज करेंगे, और उसके बाद आप बजट से पहले आप मिन्नत समाजत करके उनको बिठाएंगे कि जी आके वोट करें, तो आई थिंक दैट विल बी अ रॉन्ग प्रैक्टिस वंस अगेन। और ऐसी प्रैक्टिस जो है वो ना हो, इससे बेहतर है कि हम ईगोस को एक साइड रखें और मुल्क के अंदर बैलेंस डेवलपमेंट, रीजनल इक्विटी को प्रमोट करें, इंश्योर करें, इम्प्लीमेंट करें एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैम, आखिरी सवाल करना चाहूँगी, ये फरमाएगा कि इकोनॉमी पे तो हमने बड़ी सैरासिल गुफ्तगू की है, लेकिन अब सियासी तौर पर अगर देखें तो अपोजिशन की वही एक पार्टी है और उसकी वजह से मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आखिर में थोड़ा सा इस पे भी कमेंट चाहूँगी आपका कि अभी एक दिन पहले खान साहब ने अपने आप को पार्टी का पैटर्न इन चीफ बनाया है, और ख़बरें ये आ रही हैं कि शायद वो जो पार्टी के चेयरमैन थे उनको हटा नहीं सकते थे क्योंकि कुछ कानूनी मजबूरियाँ थीं। आपके ख्याल में ये जो पिछले कुछ दिनों से बातें हो रही थी कि 5 जून गालिबन कल जो है वो समाअत होनी है 190 बिलियन पाउंड केस की, और उसमें पीटीआई की एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद कोई रिलीफ मिले, क्या आपको लगता है कि मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं वो, फिर साथ में इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहते हैं इन्वॉल्व हो, हुकूमत को साइड पे करना चाहते हैं? ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, आप तो अपोजिशन में आपकी जमात अरसा रही है, किस तरीके से इस तरह एक सिस्टम चल सकता है पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए, सेनेट में रहते हुए? सना, ऐसा लगता है कि पीटीआई जो है ना, वो हर एक पर तनकीद करने का समझती है कि उसके पास हक है, और हर उस चीज पर तनकीद करने का हक वो समझती है जिस पर के वो खुद अमल पैरा है, जिसे वो खुद करते आए हैं, जिसे वो बड़े धड़ल्ले से, बड़ी ढिठाई से करते आए हैं। बहुत सारी बातें हैं। मिसाल मैं अगर शुरू करती हूँ, फॉरेन इंटरफेरेंस। हम्म। जी, वो एक एब्सोल्युटली नॉट का ड्रामा, अरे भाई एब्सोल्युटली नॉट किसी सवाल के जवाब में उसने कह दिया, आपने उसको एक ड्रामा बना दिया, प्रोपेगेंडा, क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा फैक्ट्री है। और इस प्रोपेगेंडा फैक्ट्री में जब कोई एक एक बदतरीन पॉलिटिकल रिकॉर्ड के साथ, या 10,000 उसके ऊपर एलिगेशंस लगी हो, साबित हो ना हो, मैं उसमें नहीं जा रही, करप्शन हो, मॉरल हो, एथिकल हो, लेकिन वो बुरा है जब तक वो किसी और जमात के साथ है वो बंदा या बंदी, लेकिन वो साफ शफाफ हो जाता है जब वो पीटीआई लॉन्ड्री में धुल जाता है। तो एक तो इनके पास एक लॉन्ड्री है, हर इनके डिक्लेयर किए हुए गलत आदमी को धोने के लिए। मैं तो किसी को गलत सही इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि ये अल्लाह ताला को पता है, इसीलिए इतना बड़ा फतवा नहीं देते, फतवे इन्होंने दिए, फिर धो इन्होंने दिया। हम्म। उसके बाद फॉरेन इंटरफेरेंस, इन्होंने जा जाके अमेरिकन कांग्रेस, अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इन्होंने सेनेट को घुस घुस के कहा पाकिस्तान के इलेक्शन में मुदाखलत करो, खतूत गए, आईएमएफ के पास गए, पाकिस्तान को बदनाम किया, पाकिस्तान के हवाले से ऐसे ऐसे खतूत लिखे जो मेरे 10 इख्तिलाफ हुकूमत के साथ होंगे लेकिन ये कदम मैं नहीं उठा सकती या मेरी जमात नहीं उठा सकती। हम्म। पाकिस्तान को हर हर तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, क्यों? क्योंकि इनका एक जो कायद है वो इस वक्त जेल फेस कर रहा है, हम्म। कोर्ट केसेस फेस कर रहा है। मेरे कायद ने, मेरे लीडर ने तो 14 बरस, 13 बरस की जेल भुगती है, हम्म। लेकिन फिर भी हमने इन चीज़ों को फेस किया, मुकाबला किया। मैं कतई नज़र इस बात को एंडोर्स नहीं करी कि किसी का जेल जाना सही है, लेकिन ये सिस्टम है। अगर उस सिस्टम में आपको कहीं ना कहीं अकाउंटेबल ठहराया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपसे पूछताछ की जा रही है, तो आप अदालती रास्ता, कानूनी रास्ता इख्तियार करें। अगर कोई और पार्टी का चेयरमैन है तो आप कहते हैं मौरूसी है, कि आपने पता नहीं कोई जबरदस्ती बना ली, लेकिन आप अगर खुद को डिक्लेयर कर देते हैं पार्टी का, कभी चेयरमैन बना देते हैं, अभी आपने क्या बोला कि पेट्रन इन चीफ बना दिया, तो हम्म। वो ठीक है। मतलब आप करें तो हर
غلط کام ٹھیک ہے، لیکن کوئی اور قانون کے کو فالو کرے، رولز کو فالو کرے تو وہ غلط ہے۔ یہ کیوں؟ یہ مطلب وائی ہمیشہ اس لیے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی دو پاکستان میں یقین رکھتا ہے، ایک وہ پاکستان جو وہ اپنے لیے سمجھتا ہے، اور ایک وہ پاکستان جس کو وہ رد کرتا ہے، جس میں تمام اور لوگ ہیں، آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ سو آئی تھنک اس طرح کام نہیں چل سکتا۔ اگر پی ٹی آئی کو اس ملک میں سیاست کرنی ہے تو اسے اپنے بلبوتے پہ کرنی ہوگی۔ یہ فورن انٹرفیئرنس اب امریکہ میں، یورپ میں، لندن میں بیٹھ کر جو پاکستان کو گالیاں دینے کے حوالے سے انہوں نے ٹرول سسٹم رکھا ہوا ہے، جہاں لوگوں کو باقاعدہ پے کیا جاتا ہے پاکستان کو ذلیل کرنے کے، ذلت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ اپنے ملک کو ذلیل کر کے خوش نہیں رہ سکتے، یہ سرزمین، یہ مٹی ہماری ہے۔ ایسے ایسے لوگ انگلینڈ میں بیٹھے ہیں جو پاکستان نہیں آتے مگر وہاں بیٹھ کے پاکستان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ بھائی تم آؤ تو پاکستان، دنیا میں جائیں گے پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے، مگر اس ایک شخص کا مقدمہ لڑیں گے اور پاکستان کے لیے لڑیں گے، تو بھائی پاکستان تو آؤ نا، دنیا میں کیوں جاتے ہو صرف؟ بہت بہت شکریہ۔ میرے ساتھ موجود تھی شازیہ مری صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور سیکرٹری اطلاعات، اور یقیناً بظاہر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی تمام کور ایشوز کے اوپر بظاہر تو کنسنسس بلڈ اپ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا بجٹ کے حوالے سے کچھ ریزرویشنز رکھنے کے باوجود بھی کس حد تک بجٹ کے دن پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کو سپورٹ کرتی ہے۔ ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد بات کریں گے کراچی کی ہی۔ اوبویسلی پاکستان پیپلز پارٹی کا مرکزی صوبہ ہے جہاں پر ان کی حکومت ہے، لیکن وہاں پر موجود جماعتیں اور وہاں پر موجود عوام کے مسائل کس حد تک ایڈریس ہو رہے ہیں، یہ وہاں پر ہی موجود جو سینئر پولیٹیشنز ہیں ان کی رائے جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے بات کی کہ پاکستان کی جو حکومت ہے مسلم لیگ نون کی بنیادی طور پر ہے، لیکن اتحادی جماعتوں کی بیساکھیوں سے کافی مستحکم نظر آتی ہے، خاص طور پر جو 5 سے 10 مئی کا ایک فیز تھا جس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جنگی کیفیت رہی۔ اس کے بعد یقیناً بہت سے ناقدین کی زبانیں خاموش اس لیے بھی ہوئیں کیونکہ پاکستان کی سالمیت کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس وقت کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یا افواج پاکستان کی طرف سے بھرپور جواب دیا گیا، اور ایک ایسے نازک موقع کے اوپر جو تمام بڑی پارٹیز تھیں پولیٹیکل پاکستان کی، انہوں نے یک زبان ہو کر پاکستان کا جو موقف ہے اس کو ضرور آگے لے کے چلنے کی کوشش کی، اور اسی کا ایک تسلسل ہم نے دیکھا ہے کہ دو بڑی جو جماعتیں ہیں وہ بیسکلی اس وقت لیڈ کر رہی ہیں ان دو گروپس کو، جو کہ بیرون ممالک میں پاکستان کا موقف لے کے جو بھارت کے حوالے سے ہے وہ پہنچے بھی ہیں، اور پاکستان میں جو دہشت گردی کے نام کے اوپر تماشا بھارت کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی وہ لب کشائی کریں گی۔ لیکن اس کے علاوہ جو اندرون خانہ مسائل ہیں سیاست کے، یقیناً اس میں کوئی بہتری کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں رول کر رہی ہے، مسائل وہاں پر بھی ویسے کے ویسے ہی نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں ہے، لیکن اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنے میں ناکام نظر آتی ہے، آپسی اختلافات بھی ہیں، لیڈرشپ کا فقدان بھی ہے، اور مسلم لیگ نون جس کی جو اصل لیڈرشپ ہے وہ کہیں بیک ڈور کے اوپر جا چکی ہے، بیک برنر پہ جا چکی ہے، اور جو سامنے لیڈرشپ ہے بظاہر وہ ڈمی صحیح لیکن وہ پرفارم کرنے کی کوشش کری۔ تو ایک ایسی سچویشن ہے جس میں پولیٹیکل سسٹم کوئی بہت زیادہ افیکٹو اندرون خانہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن بین الاقوامی محاذ کے اوپر چیزیں کچھ بہتر پاکستان کے لیے ہو رہی ہیں۔ کس حد تک یہ دیر پا ہو سکتا ہے اور پاکستان کے مفاد میں ہے کہ پولیٹیکل سسٹم کو گرو کرنے دیا جائے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان ہیں، بلکہ پاکستان کی اہم ترین جماعت کا حصہ بھی رہے ہیں، گورنر سندھ بھی رہے ہیں، عمران اسماعیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ عمران صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پورا ایک فیز رہا اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگی ماحول کے بعد صورتحال کچھ ایسی بنی کہ افواج کے حوالے سے بھی ایک بڑا پلیزنٹ ایک فیل وجود میں آئی، پھر حکومت پہ بھی جو تنقید ہو رہی تھی وہ بھی رک گئی، پھر یہ کہ جو جماعتیں تھیں پولیٹیکل وہ بھی یونینیمسلی پاکستان کے جو کور جو موٹیو تھا اس کے اوپر ہمیں ایک پیج پر نظر آئیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس موقع کو استعمال کرنا چاہیے تھا اور پوری پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا حکومت کو آگے چل کر؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان انڈیا کانفلکٹ تھا یہ تو بہرحال ایک جنگی کانفلکٹ تھا نا۔ اگر پاکستان انڈیا کا میچ بھی ہوتا ہے تو ہمیں سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان، سنی، شیعہ اور کوئی جو پیپلز پارٹی والا یا پی ٹی آئی والا یا ایم کیو ایم والا نظر نہیں آتا، ہمیں سب گرین شرٹ میں پاکستانی نظر آتے ہیں جو ایک جان ہو کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جی بس پاکستان کو جیتنا چاہیے میچ، وہ جیتے یا ہارے میچ کرکٹ بہرحال کرکٹ ہے تو، لیکن اس وقت ساری نیشن کٹھی ہو جاتی ہے۔ تو وار سینٹیمنٹ تو بہت بڑی چیز تھا کہ انڈیا ہندوستان پاکستان پہ حملہ آور تھا، پاکستان نے بار بار وارن کر رہا تھا، پہلے 3-4 دن
ڈپریشن کے رہے کہ کبھی ہندوستان یہاں میزائل مار رہا ہے، کبھی وہاں میزائل مار رہا ہے، اور لوگ اسی انتظار میں تھے کہ پاکستان کب رسپونڈ کرے گا. اور پھر پاکستان نے جو رسپونڈ کیا، جو ہماری افواج نے رسپونڈ کیا، اس کو دنیا نے تسلیم کیا. اب کوئی مانے یا نہ مانے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن پاکستان کا جو رسپانس تھا وہ ٹرمینڈس رسپانس تھا، اور انڈیا واز سرپرائزڈ کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. جو پاکستان کی ایئر فورس نے، آرمی نے رسپونڈ کیا، جو نیوی نے ڈیفنس سسٹم بنایا، تو دیٹ واز اے سرپرائز ٹو دیم. تو اس کے بعد ساری قوم نے اکٹھا ہونا ہی تھا، اور وہ قوم اکٹھی ہوئی. اور ایک چیز جو اسٹیبلشمنٹ میں کمی پائی جا رہی تھی پاپولیرٹی کی، وہ کمی وہاں سے پوری ہوتی نظر آئی. لیکن اس کے اندر ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا اور جو دوسرے ان کے شراکت دار ہیں، ان کی پاپولیرٹی میں کوئی فرق نہیں پڑا. آج بھی پی ٹی آئی اور ان کی پاپولیرٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی پاپولیرٹی میں کوئی فرق نہیں پڑا، نہ انہوں نے اس میں کوئی حصہ ڈالا. لوگ جانتے ہیں کہ ان کا کتنا حصہ تھا، کتنا نہیں تھا. لہٰذا سارا آل کریڈٹ گوز ٹو پاکستان کی جو ڈیفنس فورسز ہیں، چاہے وہ آرمی ہو، ایئر فورس ہو یا نیوی ہو، سارا کریڈٹ ان کا ہے. انہوں نے لڑا ہے، انہوں نے جانیں دی ہیں، انہوں نے اسٹریٹجکلی دے پروو ٹو بی سپیریئر دین انڈیا. اور اس کے علاوہ جو ان کے جیٹس گرے ہیں، اس کے لیے تو انڈیا آج تک منہ چھپا کے پھر ہے ساری دنیا میں. یہ تو جوک بن گیا ہے دنیا میں کہ جہاں انڈین ملتا ہے تو اس کو پوچھتے ہیں کہ طیارہ گرا تھا تمہارا، تو وہ ادھر ادھر ہو کے نکل جاتے ہیں. سو آئی تھنک اٹس اے پرائڈ مومنٹ فار پاکستان اینڈ پاکستانیز اسپیشلی لیونگ ابراڈ، کہ وہ ایک بار پھر سے سر اٹھا کے چل رہے ہیں اس وقت. درست. اچھا یہ فرمائے گا سر کہ چلیں یہ تو ایک اچیومنٹ رہی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چلیں اس فیز سے ہم نکلے ہیں تو اب ہم بجٹ کے فیز میں داخل ہو چکے ہیں. مختصر میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں گورنمنٹ اب بجٹ پہ تو آئی ایم ایف کی سپرویژن میں کام کر رہی ہے، لیکن آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ آئی ایم ایف کی کتنی کڑی شرائط ہیں. پچھلے سال تو ڈیفالٹ کی ایکسکیوز دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے اور بے تحاشا بوجھ سیلری کلاس کے اوپر ڈالا گیا. اب اس مرتبہ سیلری کلاس کو کچھ بہتر کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن کیا کچھ بہت توقع رکھنی چاہیے اس بجٹ کے ساتھ؟ دیکھیں اس بجٹ سے بہت زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے. اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی پولیٹیکل اوپوننٹ ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو فائنینشیل کنڈیشن ہے پاکستان کی، کیونکہ ایک طرف آئی ایم ایف سے ہمیں ان کی تمام شرائط کو ہمیں پورا کرنا ہے، ہمیں فسکل ڈیفیسٹ کو پورا کرنا ہے، ہم نے جو جی ڈی پی کا ہمارا مسئلہ ہے اس کو دیکھنا ہے، ہماری جو پاپولیشن گروتھ ہے اس کے مقابلے میں نیٹ ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ ہمارا بہت بگڑا ہوا ہے. تو اس کو کرنے کے لیے کوئی ریلیف تو یہ نہیں دے پائیں گے کسی صورت بھی. اور اس وقت توقع اگر ریلیف کوئی ملا بھی تو وہ آئی واش ٹائپ کا ہوگا کہ 2 روپے ڈیزل پہ کم کر دیے، 1 روپیہ فلاں پہ کم کر دیا اور پھر 15-20 دن کے بعد بڑھا دیا. سو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت پاکستان کو کوئی ایکسپیکٹیشن ہی ہونی چاہیے کہ ان کو کوئی بہت بڑا ریلیف بجٹ میں ملنے جا رہا ہے. ہاں جو چیز ان کو ایڈریس کرنی چاہیے وہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے جو پاکستان کے بڑے ٹیکس پیئر میں شامل ہوتا ہے، اور وہ ایک طبقہ ہے جو ٹیکس چور ہے. ٹیکس چور کے اوپر گرپ اپنی مضبوط کریں اور تنخواہ دار طبقے کے اوپر سے گرپ ہٹائیں، بیکاز اس کا تو گھر ویسے بیچارے کا پہلے نہیں چل رہا، وہ تو ویسے مرا پڑا ہے. وہ اس بچے کی اسکول کی فیس دیتا ہے ایک مہینے کی، تو اگلے مہینے کا راشن مشکل ہو جاتا ہے، راشن ڈلواتا ہے تو دوائیاں مشکل ہو جاتی ہیں، تو وہ تو ویسے ہی ایک رگمرول میں پھنسا ہوا ہے. تو اس کے اوپر سے تو بوجھ ہٹائیں. اور جو لوگ ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ کون ٹیکس ایویڈ کرتا ہے یا کون ٹیکس نہیں دیتا ہے. پاکستان میں آپ کو سب پتہ ہے کہ کہاں پہ کن ریسٹورنٹس کے اندر لوگ کیش ریسیو کرتے ہیں، کہ وہ کیش دے دیں، کارڈ ہماری کارڈ مشین خراب ہے، آپ کو وہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ ٹیکس کے معاملات ہیں، پرابلم ہے، چوری ہے ادھر. تو وہ اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طبقے کو تھوڑا سا اٹھانے کی ضرورت ہے جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت بھی رکھتا ہے. مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو محنت مزدوری کر کے، نوکری کر کے اپنا گزارا کر رہے ہیں، ان کے اوپر ٹیکس کا بوجھ نہیں آنا چاہیے کسی صورت بھی. درست. اچھا اب تھوڑا سا سر سیاسی پہلو جاننا چاہوں گی. چلیں عوام کا تو حال ویسے بھی خراب ہی ہے، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے خبریں ہیں کہ ابھی خان صاحب نے اپنی ایما کے اوپر اپنے آپ کو پیٹرن ان چیف بنا لیا ہے. خبریں آ رہی تھی کہ شاید بیرسٹر گوہر صاحب کو ہٹانا چاہتے تھے، لیکن وہ قانونی مسائل کی وجہ سے ان کو ہٹا نہیں سکتے، ورنہ پوری پارٹی ڈسمنٹل ہو جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ خود پارٹی کے پیٹرن ان چیف بن کر جیل کے اندر رہتے ہوئے جو ایک احتجاج کا سننے میں آ رہا ہے کہ ایک ماحول بن رہا ہے، کیسے اس کو آرگنائز کریں گے؟ تو حکومت جب چاہتی ہے ملاقاتوں پر پابندی بھی لگ جاتی ہے یا نہیں ملنے دیا جاتا، بظاہر پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے. تو ایسی سچویشن میں کیسے پارٹی کے امور دیکھ سکیں گے وہ جیل کے اندر رہتے ہوئے؟ اور آپ کے خیال میں اصل مسئلہ کیا ہے پارٹی کے اندر اس وقت؟ دیکھیں مسئلہ تو ایک
صاف سا مسئلہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں اور وہی مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی ٹکر لگانی چاہیے، اور وہ کیونکہ جو پالیٹکس کی خوبصورتی ہے یا پالیٹکس کا جو حسن کہہ لیں یا پالیٹکس کی کوئی صورتحال کہہ لیں، وہ بٹوین پولیٹیکل پارٹیز ہی اچھی لگتی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کے ہی درمیان ہوتی ہے. ہم نے کئی بار پہلے بھی دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این ہو یا خود آصف علی زرداری صاحب تھے یا اور بھی کئی لوگ اس طرح کی باتیں پہلے کر چکے ہیں، اور ہم ظاہر ہے اس کو کرٹیسائز بھی کرتے رہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا براہ راست ڈیفنس فورسز کے ساتھ کانفلکٹ سچویشن میں پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں آنا چاہیے، چاہے جو بھی مسائل ہوں بیٹھ کے حل کرنے چاہیے. تو آج بھی میرا یہ ماننا ہے کہ مسئلہ حل ہوگا نیگوسیشن سے. اور پی ٹی آئی کا جو مسئلہ ہے وہ ظاہر ہے بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان موسٹ پاپولر لیڈر ہوتے ہوئے بھی جیل میں ہیں، اور عمران خان کی پاپولیرٹی سے فائدہ ان کی پارٹی اب تاحال تو نہیں اٹھا سکی، اس لیے کہ باہر جو لیڈرز ہیں یا تو کمپرومائزڈ ہیں یا نان پولیٹیکل لوگ ہیں. تو وہ دونوں صورتحال میں ہمیں نظر آتا ہے کہ نہ وہ آج تک کوئی موومنٹ چلا سکے، نہ وہ کوئی دھرنا دے سکے، نہ وہ کوئی ہڑتال کر سکے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے عمران خان کی رہائی کے لیے. اور بالکل صاف نظر آتا ہے کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں انٹرنلی دے ڈونٹ وانٹ عمران خان آؤٹ. وہ چاہتے ہی نہیں کہ عمران خان باہر نکلے. ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، لوگوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوبرز بنے ہوئے ہیں، بلاگرز بنے ہوئے ہیں، پیسے کما رہے ہیں. یہ میجر عادل راجہ جیسے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ کھل کے پیسے مانگتے ہیں کہ جی مجھے لائر کے لیے پیسے چاہیے، مجھے فلاں کے لیے پیسے چاہیے. تو ان لوگوں کی تو دکانیں بند ہو جانی ہیں جس دن عمران خان باہر نکلا ہے. سو دے ڈونٹ وانٹ عمران خان آؤٹ. تو عمران خان کو ظاہر ہے کہ جیل میں ہے تو لمیٹڈ انفارمیشن بھی ہے نا، ملتے بھی کم لوگوں سے ہی ہیں. تو اس وقت تو پی ٹی آئی کو فوکس جو ہے وہ کرنا چاہیے ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کے اوپر. اپوزیشن الائنس بھی پی ٹی آئی بنانے میں ناکام رہی ہے، اور اس اپوزیشن الائنس کو لے کر وہ کوئی احتجاج یا کسی صورت میں آئیں تو کچھ بات چیت کا راستہ پی ٹی آئی کو بات چیت کا راستہ اسٹیبلشمنٹ سے ظاہر ہے بات کرنی ہی کرنی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا جو سٹارٹ ہونا چاہیے وہ پولیٹیکلی ہونا چاہیے. یعنی جو شہباز شریف نے حکومت کی تھی، شہباز شریف نے جو تقریر کی تھی اسمبلی میں اور آفر کی تھی ڈائلاگ کی، تو اس چاہے وہ بلف ہو اس کو کال کرنا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کو اس کو انکیش کرنا چاہیے، جا کے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، کوئی ڈائلاگ شروع کریں، کہیں نہ کہیں سے راستہ کھلے گا، راستہ ڈائلاگ سے. عمران صاحب اس میں ایک مختصر ضمنی سوال کرنا چاہوں گی. بھی آپ ڈائلاگ کی بات کریں، آپ کے خیال میں یہ جو اسٹیبلشمنٹ سے بار بار بات کرنے کی بات خان صاحب کریں، آپ کو نہیں لگتا کہ شروعات تو چلیں حکومت سے ہی کی جا سکتی ہے؟ کیا ان کو یہ مشورہ دینے والے لوگ نہیں ہیں کہ کم از کم کہیں نہ کہیں سے کوئی سرا تو ہاتھ آئے، اس کے بعد بات چیت تو بڑھتی چلی جاتی ہے؟ آئی ڈونٹ نو کہ اب تک مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے میں اتنی دیر کیوں لگی، یا ابھی تک بات شروع کیوں نہیں ہوئی، یا شروع ہوئی تھی تو ختم کیوں ہوئی، مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے. لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کی اس وقت پارٹی کی قیادت ہے باہر، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں. سو عمران خان کو کوئی اور سنجیدہ قوتیں ڈھونڈنی پڑیں گی، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے شاہ محمود قریشی ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، بیگم یاسمین راشد ہیں، اسد کیسر ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، یہ اور کوئی اپنی پارٹی میں پرانے لوگوں کو دیکھیں جو سیاست کو سمجھتے ہوں، جو خان صاحب کے مزاج کو سمجھتے ہوں، جو ڈیل کر چکے ہوں پہلے اس ساری ایسی صورتحال کو، سچویشن کو، جو پریشر لینا جانتے ہوں، وہ لوگ کر پائیں گے. یہ تو بیچارے سلمان اکرم راجہ ٹائپ جیسے لوگ ہی تو یہ کیا کر پائیں گے؟ یہ آئی ڈونٹ تھنک دے کین ڈو اینی تھنگ. ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب. سر آپ کی وقت ہم نے لیا. یقیناً سابق گورنر سندھ اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے ہیں اور بخوبی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی وہی بات کر رہے تھے جو کہ زیادہ تر لوگوں کی رائے ہے کہ معاملات آگے بڑھانے کے لیے بات چیت کرنا بڑا ضروری ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے. دہشت گردی کا ایک عنصر ایسا ہے جس کے اوپر کام کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے، اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان اس کا مرکز نظر آتے ہیں. کیا اصلاحات ہونی چاہیے، اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان اور بھارت کے حوالے سے دیکھا جائے تو جنگی محاذ اپنی جگہ، لیکن جو پروپیگنڈا اور جس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھانے کی ایک روایت ہے وہ بھارت میں ابھی بھی بدستور نظر آ رہی ہے. کس طریقے سے بھارت پاکستان کے اندر بلوچستان میں بی ایل اے اور اس قسم کی دیگر
عسکریت پسند تنظیموں یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کے توسط سے جس طرح ڈرامہ رچا کر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش پچھلے کافی عرصے سے کر رہا ہے، یہ تو اب زبان زد عام ہو چکا ہے، لیکن دہشت گردی کے حوالے سے اس وقت کی جو حکومت ہے ان کے عزائم بڑے بلند نظر آتے ہیں۔ پاکستان جو کہ پہلے ہچکچاتا تھا اپنے پڑوسی دہشت گرد ملک کا نام کھل کر لینے میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ مہینوں میں جو کچھ ہوا، خاص طور پر پچھلے کچھ ہفتوں میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد پاکستان میں اب اس پر کھل کر بات کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی بھارتی سازش کو کبھی بھی جو ہے وہ عمل درآمد ہونے نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اس حوالے سے دہشت گردی کے نام کے اوپر کتنے امپورٹنٹ میجرز لیتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جو کہ ایک دن پہلے خیبر پختونخوا بھی گئے تھے، انہوں نے دونوں صوبوں کے حوالے سے بات کی کہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ میجرز لینے بھی دونوں کی صوبائی حکومتوں کے لیے بڑے ضروری ہیں۔ کیا اس حوالے سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں، خاص طور پر اگر ان صوبوں کی صورتحال کو مد نظر رکھا جائے، اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار، خود خیبر پختونخوا سے بھی تعلق ہے، محمود جان بابر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ محمود صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ پہلے یہ فرمائے گا کہ ابھی ایک دو دن پہلے وزیر اعظم پاکستان نے خیبر پختونخوا کا بھی رخ کیا، اور جو بنیادی مقصد اس میں نظر آیا وہ یہ تھا کہ دہشت گردی پہ بات وہ کر رہے تھے، لیکن اگر دیکھا جائے تو کے پی اور بلوچستان کی دہشت گردی میں بڑا فرق ہے۔ آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہے کہ دونوں صوبوں میں جو ٹیررزم کا اسپیکٹ ہے اس کو مختلف انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ فاسٹ پیس کام ہو رہا ہے ٹیررزم کے خلاف، اسپیشلی اس گورنمنٹ کی توسط سے بھی اور پھر جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی طرف سے بھی؟ جی بہت شکریہ۔ اس سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت آرمی چیف تھے، ابھی فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر صاحب، وہ پشاور آئے تھے، انہوں نے یہاں پہ سیاسی جماعتوں سے بات کی تھی اور انہیں بتایا تھا کہ جو حالات بن رہے ہیں تو ہمیں کارروائیاں کرنی ہوں گی، اور یہ کارروائیوں کے دوران جو ہے تو یہ تھوڑی سی مشکلات بھی بنیں گی، تو سیاسی حمایت بھی حاصل ہمیں ہونی چاہیے۔ تو وہ جو ملاقات ہوئی تھی آپ کو بھی یاد ہوگا، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما موجود تھے، اور اس وقت ہی ہمیں احساس ہو گیا تھا کہ یہ جو علاقہ ہے تو اس میں نہ صرف وہ والے ہتھیار جو کہ ان کے پاس ہیں وہ بھی استعمال کیے جائیں گے جو دشمن کے پاس ہیں، بلکہ ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جائے گی۔ تو ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ابھی شروع ہوا ہے۔ تو جہاں تک خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی ٹیررزم کا فرق ہے، تو ٹیررزم آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں خیبر پختونخوا میں جو حملے کرتے ہیں، تو وہ ان میں ایک بات یہ ہے کہ اب وہ عوامی حمایت تقریباً کھو چکے ہیں۔ اس سے پہلے جب آپ کو یاد ہوگا 7 اور 8 کا جو اشرا تھا، تو اس میں کم از کم ان کو کچھ علاقوں میں عوامی حمایت حاصل تھی، جیسے کہ سوات کا آپ لے لیں تو ملا فضل اللہ کو لوگ چندہ دیتے تھے اور اس کو ان کی کارروائیوں کو جہاد کہتے تھے۔ اب آپ کو کسی ایسے علاقے میں خیبر پختونخوا اور اس کے جو قبائلی علاقے جو فارمر ہیں اس میں کسی بھی جگہ آپ کو عوامی حمایت نظر نہیں آتی۔ تو یہ ایک فرق پڑا ہے۔ پھر بات یہ ہوئی کہ عوامی حمایت کھونے کے بعد ایک یہ کام بھی ہوا ہے کہ عام لوگ اب یہ ٹیکنالوجی آنے کے بعد موبائل کے کلپس بنا کے حکومت کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو یہ ایک ایسی سپورٹ ہے کہ جس کی بنیاد پہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کب آ رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو کارروائیوں میں بھی اب ان کی کافی کمی نظر آ رہی ہے۔ اور پھر ہندوستان اور پاکستان کے بیچ جو یہ ہوا تو اس نے بھی ان کو وہ احساس دلا دیا کہ پاکستان کی پوزیشن بہت اس وقت مضبوط ہے۔ لیکن جب آپ پھر بلوچستان میں دیکھتے ہیں تو بلوچستان کا مسئلہ کچھ اور ہے تھوڑا سا۔ وہاں پہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ دنیا کی بہت سارے ایسے ممالک جو کہ پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے، خصوصاً ہندوستان کی میں بات کرتا ہوں، ان کے حوالے سے تو واضح ثبوت ہے ہمارے پاس، اور کلبھوشن یادیو سے بڑا ثبوت آپ کو کون چاہیے، جس نے خود بتایا کہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے، اور اس جیسے بہت سارے لوگ تھے اور ہیں، شاید وہ اس وقت انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں استعمال کرنے کی محمود کوشش صاحب کرتے ہیں۔ معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جس طرح آپ نے بلوچستان کا حوالہ دیا، ہم اس کو فتنہ و ہندوستان کا نام بھی دے چکے ہیں اب، لیکن آپ کے خیال میں وہ جو ایک طریقے سے ٹیرر فائننسنگ ہے جس طرح اسپانسر کر رہا ہے بلوچستان، ہمارے سامنے جو جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہوا، پھر خوزدار میں بھی ریسنٹلی اسکول کے بچوں کی جو بس تھی اس کو نشانہ بنایا گیا، یہ تو بڑا واضح ہو چکا ہے بھارت کی طرف سے جو کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کے خیال میں بلوچستان کی سچویشن کتنی مختلف ہے؟ اب یہ جو پاکستان کھل کر بات کر رہا ہے کہ بھارت انوالو ہے پاکستان کے اندر ٹیررزم میں، اس سے کتنا تقویت ملے گی اس بات کو کہ پاکستان دہشت گردی کو پروموٹ نہیں کر رہا، پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پڑوسی ممالک کی طرف سے؟ دیکھیں، نہ صرف بھارت کی یہ بات بلکہ ان سے جو اس سے بھی زیادہ پاور
پر ایک میسج گیا ہے نا جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری حکومت خصوصاً ہندوستان سے جنگ جیتنے کے بعد ایک بڑی پوزیشن میں آئی، اس کے باوجود بھی جب وہ بلوچستان گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات بھی سننا چاہتے ہیں، آپ کے مسئلے بھی حل کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات اس وقت کی جاتی ہے جب حکومتیں مشکل میں ہوتی ہیں، لیکن اس وقت حکومت مشکل میں نہیں ہے۔ اسے پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اس وقت تو ہندوستان جیسی ایک بڑی قوت کے سامنے ڈٹ کے کڑی ہوئی اور اس سے جیتی، اس کے بعد اپنے لوگوں کے پاس گئی، نہ صرف وہاں پہ گئی بلکہ خیبر پختونخوا میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس تیاری کا اعلان ایک ایسی صورت میں جب آپ جیت چکے ہوں، جب آپ کی پوزیشن مضبوط ہو، اس وقت کرنا، یہ ایک میرے خیال میں آپ کے اخلاقی پوزیشن کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ اور بلوچستان میں بھی یہی ہوا، جیسے کہ وزیر اعظم نے کھل کے کہا، اس وقت عسکری قیادت بھی ساتھ موجود تھی کہ ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ آئیے، آپ کے کیا ایسے شکوے ہیں کہ ہم انہیں ختم کریں۔ اب ان کے پاس میرے خیال میں اخلاقی کوئی جواز بھی نہیں رہا کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کارروائی کریں، وہ ان سے بات کریں اور اپنے مطالبات پہنچائیں۔ ہاں، وہاں پہ صورتحال اس لیے تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے کہ وہاں کی مقامی آبادی کو اس حوالے سے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو ہم کارروائیاں کر رہے ہیں یہ تو آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ وہ جو عوام ہے وہ اس کے حق میں جو پھر مظاہرے کرتی ہیں اور پھر اس قسم کے لوگ سامنے آتے ہیں، تو وہاں کی مشکل اور خیبر پختونخوا کی مشکل میں تھوڑا سا فرق ہے۔ لیکن اس وقت میرے خیال میں کہ یہ جو ہینڈلنگ کا جو طریقہ کار ہے یہ تھوڑا ڈفرنٹ ہو گیا ہے اور اس سے میرے خیال میں بہتری آئے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ میرے ساتھ موجود تھے محمود جان بابر، پشاور سے سینئر صحافی۔ یقیناً گراؤنڈ ریالٹی اپنی جگہ، لیکن حکومت کے امپورٹنٹ میجرز اپنی جگہ معنی بھی رکھتے ہیں، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت دونوں مل کر دہشت گردی کے حوالے سے کیا اقدامات لیتے ہیں، کیونکہ گزرتے وقت کے ساتھ بھارت کی طرف سے جو ایک رد عمل ہے وہ آتا ہوا واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ اس کے فوری سدبات کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اقدامات کو فوری طور پر تیز کرے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔